अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच द्रोण टीवी के साथ। ग्वादर में आज हमारा शायद पांचवा आज का हमारा वीलॉग है, क्योंकि ग्वादर में अभी तक हालात ज़िंदगी मामूल पर नहीं आए हैं और पकड़ दक्कड़ पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां अब भी जारी हैं। एक खौफ का आलम बहरहाल मौजूद है। इस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, फीडबैक देना है और घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, ग्वादर में पांचवा दिन है तकरीबन। आज कमिश्नर मकरान डिवीज़न की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ या एलामिया कहें, वो एक मुख्तसर सा जारी हुआ है। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उस पे अपना तबसरा भी रख लेते हैं। जी, कमिश्नर साहब कहते हैं कि ग्वादर डिप्टी कमिश्नर ग्वादर की जानिब से ग्वादर की सूरत हाल के हवाले से जारी एलामिया में बताया गया है कि ग्वादर की बाशऊर आवाम के ताउन, सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों और हुकूमती इकदाम से सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। शहर के तजारती मराकज़ और कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं। दुकानें, बैंक और पेट्रोल पम्प खुल गए हैं और सर बंदर में भी मामला ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। एलामिया में कहा गया है कि ग्वादर के अवाम ने तरक्की मुखालिफ अनासर और शर पसंदों का बयानिया मुस्तरद कर दिया है, जो हुकूमती इकदाम के एतमाद का मज़ार है। बहरहाल ये प्रेस रिलीज़ है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ग्वादर के। अच्छा, सरबंदन जो है वो दरअसल मौलाना हिदायतुर्रहमान का अपना आबा इलाका है, तो इसलिए वहाँ पे हालात ज़्यादा टेस्ट है, तो इसलिए एलामिया में उसका उस इलाके का स्पेशली जिक्र किया गया है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि जो तरक्की मुखालिफ वो और शर पसंद, इनका बयानिया जो है अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इस पे अगर थोड़ी सी बंदा अभी कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपनी एक बात कही है, सरकारी उनका अपना एक मौक़िफ़ है, वो दे दिए बहरहाल एज ए ऑफिशियल। लेकिन ये कि ये जो ग्वादर के अवाम जो मुजाहरे हुए थे या प्रोटेस्ट हो रहा था, धरने पे बैठे हुए थे, क्या ये ग्वादर के बाहर से लोग आए हुए थे, उन्होंने धरना दिया है, जो आप प्रेस रिलीज़ में कह रहे हैं कि अपने एलामिया में कि ग्वादर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। ये जो 5 दिन से ग्वादर बंद है, तो ये कहीं लाहौर, मुल्तान या किसी और सूबों से लोग आए हुए थे, उन्होंने ग्वादर के लोगों को यरगमाल बना रखा था और लोग अपनी दुकानें और तजारती मराकज़ वो खोल नहीं पा रहे थे, तो उनको आपने निकाल दिया, तो ग्वादर के अवाम ने जो है फिर मुस्तरद कर दिया। ठीक है, एक तरफ तो कहने का मकसद ये है, और दूसरी तरफ शरपसंद और तरक्की मुखालिफ बयानिया। मतलब फिर इसमें ये भी समझा जाए कि जी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे या जो मुजाहरे थे, जो वो मतलब वो तरक्की नहीं चाह रहे थे। मतलब वो जो धरने में बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि जी ग्वादर में हमें कोई तरक्की नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे नौकरियाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, जो बेमिसाल तरक्की ग्वादर की हो रही है तो उसको रोका जाए। तो इस बयानिए से या इस जो एलामिया से मुझे ज़ाती तौर पर तो यही अंदाज़ा हो रहा है। बहरहाल सरकारी एक एलामिया है, उसमें जो है वो होता है, इस तरह के मुजाहरे के स्टेटमेंट आते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम ये देखें कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक वीडियो भी जारी कर दी है। जो हम आपसे बात कर रहे हैं तो उसमें आप साथ साथ वीडियो भी देख सकते हैं कि उसमें गाड़ी चलती जा रही है और उसमें ग्वादर की सूरत हाल दिखाने की कोशिश की गई है कि उसमें ग्वादर मतलब दुकानें खुल रही है, मराकज़ खुल रहे हैं तजारत के। तो उसमें आप वो वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ ज़ाहिर है कि जुज़वी तौर पर आप समझ सकते हैं कि ग्वादर का जो है बाज़ारें वगैरह वो खुल गई हैं। ठीक है, अपनी जगह ठीक है। जैसे कि हमने कल परसों से कबल भी हमने कहा था कि रियासतों के पास और हुकूमतों के पास ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो बज़ोर ताकत कुचलना चाहें, आवाम को कुचल सकते हैं। तो इस 5 दिन के दौरानिए में जिस तरह के अभी भी मैं ये नहीं कहा जा सकता कि ग्वादर बिल्कुल क्लियरली सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब बाज़ार वगैरह तमाम खुले हैं, अभी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन बहरहाल मौजूद है और इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन अभी भी इंटरनेट वगैरह इस तरह के चीज़ें बंद है, वहाँ पे अभी भी राबिता नहीं हो पा रहा। अगर मोबाइल सर्विस भी आपको बंद नज़र आएगा कहीं कहीं पे। हम जैसे जैसे हमने ट्राई की है, कोशिश की है कि रब्ता करने की, बहरहाल मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैंने जहाँ भी रब्ता किया है जो ग्वादर के लोगों से, मेरा रब्ता अब तक नहीं हो सका है। बाकी अड़ोस पड़ोस के जो अज़ला हैं वहाँ से ज़रा आना जाना लगा रहता है, उधर से थोड़े बहुत हमने अपडेट ली है। लेकिन ये कहना कि जी बिल्कुल बाज़ारें खुली हुई हैं
اللہ کرے کھل جائیں، دوبارہ لوگوں کا کاروبار زندگی جو ہے وہ رونق دوبارہ بحال ہوں، لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے پرامن طریقے سے اس تمام معاملے کو ڈیل کیا، عوام کو تسلی ہو گئی اور عوام نے اپنا خوشی سے آ کے دوبارہ جو ہے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور بازاریں کھل گئی ہیں۔ آپ نے زبردستی کی، لاٹھی چارج کیا اور لوگوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ کل جیسے میں نے بات کی کہ تربت میں ایک معذور شخص کو آپ نے گرفتار کر لیا اور اس کو جیل میں بند کر لیا، اس میں کوئی 5-6 دفعہ اس کے خلاف لگا دی FIR میں۔ اور آج کی میں آپ کو بات بتا دوں، آج گوادر میں ہمارا ایک صحافی دوست ہے، سعید ہاشمی ان کا نام ہے، اس کو گھر کے اندر گرفتار کر لیا گیا، اور جب رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ چونکہ پولیس نے اس کو داڑھی سے پکڑ کر، گریباں سے پکڑ کر گھسیٹ کے گاڑی میں ڈال دیا۔ ایک صحافی کے ساتھ آپ نے یہ حال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس گھر میں موجود اس کے 2 بیٹوں کو بھی آپ نے گرفتار کر لیا۔ مطلب ادھر پورا ایک غیر اعلانیہ DC کی طرف سے ایک مارشل لا لگا ہوا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہم دیکھیں کہ ایک صحافی نے کیا جرم کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ خبر نشر کروائی ہوگی یا کہیں پہ چھپوایا ہوگا یا اپنے سوشل میڈیا میں کہیں پہ کوئی خبر اس نے چلائی ہوگی، اس سے زیادہ تو صحافی نے کوئی بندوق اٹھا کے کوئی خدا نخواستہ کوئی غنڈہ گردی تو نہیں کی ہوگی۔ اس کو بھی آپ نے گرفتار کر لیا، اور اس کے علاوہ ہمارے موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں، اس وقت میں نام لینا کیونکہ ان سے میری بات نہیں ہوئی ہے، جب تک ان کی اجازت نہیں ہوگی میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن ان کو بھی دھمکیاں باقاعدہ مل چکی ہیں کہ آپ اس احتجاج کو آپ نے کور کیا ہے، اور یہ مظاہرین کا موقف جو ہے آپ نے مین میڈیا میں جو ہے آپ نے کور کیا ہے، تو آپ کی بھی خیر نہیں ہے، ہم آپ کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی غصے کا اندازہ لگا لیں وہاں کی انتظامیہ کہ کس حد تک وہ غصے میں ہے، کس حد تک وہ ہائپر ہے، کہ ایک جرنلسٹ کو بھی کوریج کرنے کے پاداش میں اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف مقدمہ درج کروا سکتے ہیں۔ 2 صحافیوں کو آلریڈی دھمکیاں مل چکی ہیں، ایک کو گھر کے اندر پکڑ کے گھسیٹ کے اس کو گرفتار کر لیا۔ یہ صورتحال ہے، اور انتظامیہ اور حکومت کہتی ہیں کہ جی شر پسند جو ہے عناصر ہیں ان کو مسترد کر دیا گوادر کے عوام نے۔ مطلب ایک صحافی اگر کوریج بھی دے رہی ہے نا، وہ بھی شرپسند ہے، اگر ایک شخص اپنے حق کی بات کرتا ہے وہ بھی شرپسند ہے۔ اور 2 مہینے تک لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے دھرنے پہ ابھی مطالبات کے حق میں، وہ یکدم آپ کی نظر میں شرپسند ہو گئے ہیں، آپ ترقی مخالف ہو گئے ہیں، وہ تمام چیزیں وہ ہو گئی ہیں۔ ایک 2-3 دنوں کے اندر تمام نظریہ ہی بدل گیا۔ وہی لوگ، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سے لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں، ECDC کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے اس کا نوکری کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ نوکری کر رہا ہے، لیکن نجی محفلوں میں بیٹھ کے یہ بات بالکل بولتے ہیں کہ جی ہم نے جو کیا وہ زیادتی کی ہے نجی محفلوں میں، چونکہ نوکری کرنی ہے، اعلامی آ جاتا ہے، آپ نے اس کو بتانا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال اب بھی گوادر کی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ آج بھی میں دوبارہ دہراؤں گا کہ کل اگر ہم کسی ویلاگ پہ بیٹھیں تو ہم گوادر پہ ڈسکس نہ کر رہے ہوں، اگر ڈسکس کر بھی رہے ہوں تو کم سے کم یہ نہیں کہیں کہ جی پکڑ دکڑ ہو گئی یا مار پیٹ ہو گئی یا گوادر کے حالات اس طرح ہیں۔ اگر کل ہم کر بھی رہے ہوں تو ہم یہ کہیں کہ جی حالات معمول پہ آ گئے ہیں، موبائل سروس دوبارہ شروع ہو گئی، انٹرنیٹ دوبارہ بحال ہو گئی ہے، لوگوں کا پوری دنیا سے جو ہے رابطہ جو منقطع تھا وہ دوبارہ بحال ہوئی ہے۔ خواہش تو ہماری یہی ہے کہ اس طرح ہو، لیکن حکومتی اقدامات سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کسی طرح پرامن طریقے سے اس کو، ذرا پرامن طریقہ بھی رہا نہیں نا، ابھی جو کچھ حکومت نے کرنا تھا وہ کر لیا، اور آگے بھی ان کی خواہش ہے کہ وہ کر لیں۔ جیسے میں نے کہا کہ غیر اعلانیہ ایک ماشاء اللہ ہے، دفعہ 144 تو انہوں نے کل لگا دیا تھا، جیسے میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا اور شیئر بھی کیا تھا۔ تو حکومت کا جو ابھی بھی اس کی ایک خواہش یا اس کا ایک وہ سمجھتے ہیں کہ زبردستی گوادر کے لوگوں کی یا جو لوگ وہاں پہ اپنے حق کی بات کر رہے ہیں ان کو زبردستی ان کا منہ بند کیا جائے۔ پھر میں دہراؤں گا کہ بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کا، خواہ وہ جمعیت ہو، خواہ وہ BMP ہو، خواہ وہ کوئی بھی جماعت ہو جس کا تعلق بلوچستان سے ہے، انہوں نے ابھی تک ان 5 دنوں میں ایک مذمتی بیان بھی جاری نہیں کیا۔
وجہ وہی ہے کہ جی عقد و تحریک جو ہے وہ اپنی ایک الگ اس کی ایک پلیٹ فارم ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں کر رہے ہیں کہ جی یہ مسئلہ عقد و تحریک کا، یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، کسی اور سیاسی جماعت کا نہیں ہے۔ صرف یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نیشنل پارٹی کی مذمتی بیانات ہم دیکھتے ہیں ڈیلی، روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں، باقی جماعتوں کی طرف سے نہیں ہے۔ یعنی عقد و تحریک کے پلیٹ فارم پہ جو لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے حق کے لیے، تو پھر ان کا مطالبہ بھی بے معنی ہے، اور ان کے کوئی رائٹس بھی نہیں ہیں، ان کا کوئی حق بھی نہیں ہے، وہ اپنے حق کے لیے بات بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو ہونے دو، کیونکہ وہ عقد و تحریک کے پلیٹ فارم سے ان کا تعلق ہے، باقی جماعتوں سے نہیں ہے۔ یہ المیہ ہے سیاسی جماعتوں میں، میں سمجھتا ہوں۔ اور جب یہی جو مظاہرہ ہے یا جو پروٹیسٹ ہے اگر کوئی اور جماعت کر رہی ہوتی تو ممکن تھا کہ اسی ایک ہی جماعت کی طرف سے مذمت یا مزاحمت ہو رہی ہوتی تھی، باقی سیاسی جماعتیں اس پہ خاموش رہتی۔ یہ ایک وتیرہ ہے ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کا، لیکن اس سے قبل اگر ہم آپ دیکھیں نا اسی دھرنے کو، یہاں پہ پیپل پارٹی نے بھی حمایت کی تھی، پیپل پارٹی کی لیڈرشپ بھی آئی تھی، یہاں پہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ بھی آئی تھی، یہاں پہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ مرکز کی طرف سے آئی تھی۔ اب خاموشی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کل مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی 1 سال پہلے، ابھی انہی بہادروں کی حکومت ہے جو کل آ کے یہاں پہ ہمدردیاں جتا رہے تھے اس وجہ سے، کیونکہ جب تک یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو انسانی حقوق بھی سمجھ آتی ہے، اور یہ حقوق کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے عوام کی بات کرتے ہیں۔ جب خود حکومت میں آتے ہیں تو پھر تمام چیزیں بس وہ ذہن سے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ بلوچستان کو ایک اپنی سیاست چمکانے کا ایک محور بنایا ہوا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے۔ پھر پی ٹی آئی کے اندر تو کوئی اس طرح کے سیاسی میچورٹی تو نہیں ہے نا، سارے نئے لوگ ہیں، قاسم سوری وغیرہ کیا ہیں، کل تک ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کیا ان کا کیا سیاسی اپروچ کیا ہے۔ یہ کہ عمران خان نے جو کچھ کہہ دیا پر اس کو طوطے کی طرح رٹ لو، اس کے علاوہ ان کا کوئی سیاسی اپروچ نہیں ہے۔ اسی لیے تو پھر ایز اے اپوزیشن پی ٹی آئی والے بھی ذرا کہ گوادر کے پورے معاملے سے لا تعلق ہے۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی باقی جماعتیں آگے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت برا بھلا کہا، سب کچھ کہا۔ تو یہ پی ٹی آئی کا المیہ ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ ایز اے اپوزیشن مرکز سے، اسلام آباد سے 2-4 پی ٹی آئی کے لوگ ادھر آتے، دھرنے میں شریک ہوتے، تاکہ جو کچھمبر ٹائپ کی حکومت ہے نا پی ڈی ایم کی، اس کو تھوڑا آئینہ دکھا لیتے، جی ہمارے دور میں تو ٹھیک، آپ کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ان میں سیاسی نہیں ہے، کوئی میچورٹی نہیں ہے، کوئی سنجیدگی نہیں ہے، اس لیے ان سے کوئی گلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو لگ ایسا رہا ہے حکومت نے اپنی طرف سے بالکل ایک ذہن بنا لیا ہے، ایک پالیسی بنا لی ہے، جب تک ایک بھی مظاہرین میں سے ایک بھی باہر ہے وہ وہاں پہ کارروائیاں کرتے رہیں گے، اور سب کو انہوں نے جیلوں میں ڈالنا ہے۔ یہ پالیسی چل رہی ہے حکومت کی اب تک جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جب آپ صحافیوں کو، جن صحافیوں نے کوریج دی ہے ان تک کو آپ بخشنے کو تیار نہیں ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں اگر کوئی عقد و تحریک کے پلیٹ فارم پہ ایکٹیو رہا ہے تو ان کا پھر یہ کیا حال کرتے ہوں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔